अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़िरका वारियत से बच कर सिर्फ सहीहुल इस्नाद अहदीस से माखूज़ नमाज मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ कर अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रहमत के मुकाम जन्नत तक रसाई हासिल करने वालों के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला अज़वाजिही व अला अस्हाबिही अजमईन अलल यौमिद्दीन। मुकम्मल नमाज मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहीहुल इस्नाद हदीस की रोशनी में सही बुखारी की हदीस है। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पे क्लियर करता जाऊँ कि मैं जितनी तमाम अहादीसें कोट करूँगा इधर रेफरेंसेस के साथ, वो तमाम इंटरनेशनल नंबरिंग के साथ होंगी। जो कोई भी इसको वेरीफाई करना चाहता है वो बआसानी कर सकता है। हदीस है पहली, वसल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली। तर्जमा है, और नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ते हुए देखते हो। मेरे मुसलमान भाइयों, शैतानी वसवसों के बावजूद अपनी मौत से पहले पहले सिर्फ एक मर्तबा इस वीडियो को अव्वल से आखिर तक लाजमी 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 ज़रूर ज़रूर सुन लीजिए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल के महबूब हमारे नहायत शफ़ीक़ आला और शफ़ीक़ आका इमाम आज़म इमाम कायनात सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमाम ख़ातमुन नबी वल मुरसलीन शफ़ीउल मुज़्ज़बीन रहमतुल लिल आलमीन सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल नमाज मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर तहरीमिया से लेकर सलाम तक। इस नशिस्त में मैं आपको तकबीर तहरीमिया से लेकर सलाम तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल नमाज सिखाऊंगा भी और बताऊंगा, जो कि सही हालत में कुतुब अहदीस से महफूज हमारे अमल के लिए बिल्कुल आसान है। नोट कर लें आप लोग, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं कुतुब से तकरीबन 140 सही अहदुल हदीस की रोशनी में है, जिनके मुसन्नद होने पर बरसगीर पाक व हिंद में अहले सुन्नत का दावा करने वाले तीनों मसलक नंबर 1 बरेलवी, मसलक नंबर 2 है जो देवबंदी है, और नंबर 3 सल्फी यानी अहले हदीस ने सिर्फ मुतफिक ही नहीं बल्कि इन कुतुब के हर मसलक के अलग अलग उर्दू ज़बान में तराजम भी बाज़ार में आसानी दस्तयाब हैं। सो फाइनली ये है कि ये जितनी भी अहादीसें मैं कोट करूँगा वो इंटरनेशनल नंबरिंग होगी। जो अहादीस के नंबर उलमा हरमैन और बैरूत की इंटरनेशनल नंबरिंग के ऐन मुताबिक कुतब में मौजूद है। नमाज मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाहिद सुन्नत तरीका है मुस्नद कुतुब अहादीस में मौजूद सही अहादीस की रोशनी में। 1 जुज़ू से मैं स्टार्ट करता हूँ। तर्जुमा सही हदीस का ये है, अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ताबी रहमतुल्लाह का बयान है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन तमाम नमाज़ों में तकबीर अल्लाहु अकबर कहा करते थे, खवा फ़र्ज़ हो या नफल नमाज हो, रमज़ान का महीना हो या कोई भी महीना हो। चनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े होते तो तकबीर कहते, फिर रुकू में जाते तो तकबीर कहते, फिर रुकू से सर उठाते तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द कहते, फिर सजदे के लिए झुकते तो तकबीर कहते, फिर सजदे से सर उठाते तो तकबीर कहते, तकबीर यानी अल्लाहु अकबर, फिर दूसरे सजदे में जाते तो तकबीर कहते, फिर दूसरे सजदे से जब सर उठाते तो तकबीर कहते, फिर 2 रकात के बाद वाले तशहद से उठते तो तकबीर कहते, यानी जिधर अत्तहियात पढ़ कर इंसान वापस उठता है तब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर कहते, जिसे रफ़ाइल देन भी कहते हैं। फिर आप तमाम रकतों में इस तरह तकबीर कहते यहाँ तक कि नमाज से फ़ारिग हो जाते। फिर नमाज से फ़ारिग होने के बाद फरमाते, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं तुम में से सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के मुताबिकत रखता हूँ। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह नमाज पढ़ते रहे
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ نوٹ کر لیجئے یہ حدیث تکبیرات کا بیان والے باب میں ہے، اس لیے اس میں پہلی تکبیر کے ساتھ بھی ہاتھ اٹھانے کا ذکر نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 803، صحیح مسلم میں حدیث ہے 867۔ اور اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بنو امیہ کے شریر گورنروں نے جب بلند تکبیر کہنے کی صورت چھوڑ دی، بلند کہنے کی تکبیر کی سنت جب چھوڑ دی تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث پہ قسم کھائی۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 784 سے لے کر 789 ہے، اور صحیح مسلم شریف میں آئی تھنک یس صحیح مسلم میں 867 تا 873 حدیث میں یہ حدیث کوٹ کی انہوں نے، جب بنو امیہ کے گورنروں نے تکبیر زور سے اللہ اکبر کہنا چھوڑ دیا، تو پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے قسم بھی اٹھائی۔ پھر دوسری حدیث ادھر کوٹ کرتے ہیں، ترجمہ صحیح حدیث یہ ہے، دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پوتے سالم بن عبداللہ تابعی رحمۃ اللہ، تابعی تھے جو کہ رحمۃ اللہ، اپنے والد سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو تکبیر اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، یعنی رفع الدین کرتے، یعنی کانوں سے ہاتھ لگانا یا کانوں کو ہاتھ لگانا یہ ثابت نہیں ہے، کندھوں تک صرف دونوں ہاتھ اٹھانے ثابت ہیں، اور سنت بھی یہی ہے۔ اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تو یہی رفع الدین کا عمل کرتے، یعنی رکوع میں جاتے وقت بھی ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے، رکوع سے فارغ ہو کے تو پھر سے رفع الدین کرتے، اسی عمل کو کنٹینیوز رکھتے، اور جب پھر رفع الدین کر کے واپس رکوع سے کھڑے ہوتے تو کہتے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے تھے، اور سجدوں میں رفع الدین کا یہ عمل نہیں ثابت۔ سو فائنلی اٹ مین کہ سجدوں میں آپ نے رفع الدین یعنی ہاتھ نہیں اٹھانے، سجدے آپ کے نارمل ہی ہوں گے۔ اور یہ حدیث جو ہے عبداللہ بن عمر کے غالباً سیدنا عمر فاروق کے پوتے سے جو راوی ہیں، یہ حدیث کا نمبر ہے صحیح بخاری میں 735 ہے، صحیح مسلم میں 861 ہے، جامع ترمذی میں 255 اور 266، سنن ابی داؤد میں 722، سنن نسائی میں 879، سنن ابن ماجہ میں 858 ہے۔ یہ تمام کتابوں میں یہ حدیث صحیح سند سے موجود ہے۔ اب اس پر ایک اور جو آپ کے سامنے نقطہ سامنے میں بیان کر دوں، امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ، الموتیٰ 279 ہجری، الموتیٰ جب ان کی وفات ہوئی 279 میں ان کی وفات ہوئی، وہ لکھتے ہیں حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ حسن صحیح درجے سے یہ صحیح ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ جو شخص نماز میں ہاتھ اٹھاتا یعنی رفع الدین کرتا ہے تو اس کی اوپر بیان کی گئی حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ ثابت ہے، یعنی بالکل ٹھیک ہے، جسے زہری نے بواسطہ سالم اور ان کے والد سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، اور سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جامع ترمذی میں 257 بھی ہے، ثابت ہی نہیں ہے بلکہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز کے آغاز میں ہی ہاتھ اٹھاتے تھے۔ یہ حدیث سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے جو جامع ترمذی میں 257 ہے حدیث، یہ ثابت شدہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد امام ابو داؤد رحمۃ اللہ، الموتیٰ 275 ہجری، ان کی وفات ہوئی تھی 275 ہجری میں۔ انہوں نے بھی سیدنا ابن مسعود کی یہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آغاز میں ہاتھ اٹھاتے تھے، اس حدیث پر لکھا ہے یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ صحیح نہیں ہے کہ صرف نماز کے آغاز میں ہاتھ اٹھاتے تھے، نہیں، بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے کہ تمام چیزیں رکوع میں جانا، رکوع سے پہلے، رکوع سے اٹھ کر
جو ہاتھ اٹھاتے تھے وہ بالکل صحیح ہے، اور فقط شروع آغاز میں ہاتھ صرف اٹھاتے تھے تو باقی نہیں تھے ہاتھ اٹھاتے، یہ حدیث غلط ہے، یعنی کہ ثابت شدہ نہیں ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ جس شخص کو دیکھتے کہ وہ سستی کی وجہ سے رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع الیدین نہیں کرتا تھا، بلکہ ان کو دیکھتے ہی انہیں کنکریاں مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جزء الرفع الیدین میں 15 نمبر ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جس کا ترجمہ کچھ ایسا ہے: چوتھے خلیفہ سیدنا مولا محبوب اعلیٰ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، یعنی رفع الیدین کرتے، اور قرات ختم کرنے، یعنی قرات کا مین ہے کہ قرآن کا کچھ حصہ جب فاتحہ کے بعد پڑھتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رفع الیدین نبی جب کرتے اس کے بعد قرات جب ختم کر کے رکوع میں جاتے ہوئے بھی یہی عمل کرتے، یعنی ہاتھوں کو اٹھاتے، اور رکوع سے اٹھ کر بھی یہی عمل کرتے، رکوع ختم کر کے بھی یہی عمل کرتے تھے، مگر بیٹھنے کی حالت جلسہ اور تشہد، یعنی کہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں، اور تشہد مطلب نماز 2 رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں سکون سے اس کو تشہد کہتے ہیں، میں بھی یہ عمل نہیں تھے کرتے، اس کے علاوہ کرتے تھے۔ اور جب سجدین یعنی 2 سجدے 2 رکعت پڑھتے اس کے بعد جب کھڑے ہوتے، اتحیات پڑھ کر جب کھڑے ہوتے تو اسی طرح اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے اور تکبیر کہتے تھے، یعنی کہ پھر سے 2 سجدوں کے بعد 2 رکعت کے بعد جب اتحیات کر کے ختم ہو کے کھڑے ہوتے تیسری رکعت کے لیے، تب بھی رفع الیدین دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے۔ اور یہ حدیث حضرت علی کی بالکل صحیح ہے، جامعہ ترمذی میں اس کا نمبر ہے 3423، سنن ابن ماجہ میں 864 ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور پوائنٹ پھر یہاں پہ آتا ہے، سجدوں میں رفع الیدین کرنے والی حدیث کی سند قتادہ کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے، یعنی کہ جو حدیث سجدے میں رفع الیدین کی آئی ہے وہ ضعیف ہے۔ البتہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے یہ عمل ثابت ہے، لہذا بدعت نہیں، یعنی کہ آپ 2 سجدوں مطلب 2 رکعت کے بعد یا سجدوں کے درمیان رفع الیدین جب کرتے تو وہ حضرت انس نے کیا ہے، اس لیے اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال یہ حدیث کی سند مضبوط نہیں ہے، سو یہ ضعیف میں کیلکولیٹ ہوگی۔ یہ بھی آپ کو جزء رفع الیدین 105 میں مل جائے گا۔ پھر سے ایک حدیث آتی ہے ہمارے سامنے، اس کا ترجمہ کچھ ایسا ہے: محمد بن عمرو تابی رحمۃ اللہ، یہ تابی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو حمید السعدی رضی اللہ عنہ کو 10 صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے درمیان، جن میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، ان کو کہتے ہوئے میں نے سنا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں تم سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ تابعی کہہ رہے ہیں کہ میں نے سنا تھا، کن کو سنا؟ سیدنا ابو حمید السعدی کو سنا، بولتے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تم سب سے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ تو پھر سیدنا ابو حمید نے فرمایا کہ کیا تم سنو گے؟ تو سب صحابیوں نے بولا، 10 صحابی جو پاس بیٹھے تھے، جی ضرور سنیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اب بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے۔ یہاں سے ایک اور چیز کلیئر ہو جائے کہ کانوں کو ہاتھ جو میں نے پہلے بتایا نہیں تھے لگاتے، بس دونوں ہاتھ کندھوں کے مطابق اٹھاتے کے برابر، اور اللہ اکبر کہتے، پھر تکبیر کہتے یعنی اللہ اکبر، پھر قرات کرتے یعنی فاتحہ کے بعد کچھ قرآن کا حصہ پڑھتے، پھر تکبیر کہہ کر ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے یعنی رکوع سے جانے سے پہلے، پھر رکوع کرتے اور اپنی ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھ دیتے گویا کہ انہیں پکڑا ہوا ہو، یعنی بہت مضبوطی سے گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکڑتے۔ پھر فرماتے ہیں راوی رسول فرماتے ہیں، پھر میں نے دیکھا ہاتھوں کو کمان کی طرح تان کر پہلوؤں سے دور رکھتے، یعنی کہ جب رکوع میں گھٹنوں کو پکڑتے تو بہت کس کے پکڑتے اور سیدھے بالکل ہاتھ کر کے رکھتے، کوئی بینڈ بیچ میں نہیں آئے گا، اور ایسے ہاتھوں کو رکھتے کہ پہلوؤں سے دور رہتے، یعنی پیٹ اور وکھیوں سے، پسلیوں سے ہاتھ یا بازو ٹچ نہ ہونے دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کمر سیدھی رکھتے، کمر سیدھی کرتے تو سر کو جھکاتے
اور نہ ہی بلند کرتے، نہ سر کو جھکاتے تھے نبی اور نہ ہی زیادہ بلند کرتے تھے رکوع میں۔ پھر سر اٹھاتے تو کہتے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں کو، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے مطابق برابر اٹھاتے، پھر سے رفع یدین کرتے یعنی رکوع سے اٹھنے کے بعد، اور اطمینان کے ساتھ سیدھے کھڑے ہو جاتے، سکون فرماتے رکوع کے بعد، پھر تکبیر کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر زمین کی طرف جھکتے، سجدہ میں ناک اور پیشانی کو زمین پر رکھتے، زور سے رکھتے یعنی چپکا کے رکھتے، اپنے ہاتھوں کو پہلوؤں سے دور رکھتے یعنی سجدے کی حالت میں بھی اپنے ہاتھوں کو اپنی پسلیوں اور پیٹ سے دور رکھتے، اور رانوں کو پیٹ کے ساتھ نہ لگنے دیتے یعنی اپنی ٹانگوں کو یا گھٹنوں کو اپنے پیٹ کے ساتھ بھی نہ لگنے دیتے تھے۔ پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف کھولتے یعنی پاؤں ان کے بالکل سٹریٹ کھڑے ہوتے اور انگلیوں کا منہ بالکل قبلہ شریف کی طرف ہوتا، پھر سر اٹھاتے، پھر واپس سر اٹھاتے سجدے سے، بائیں پاؤں کو موڑ کر اس پر بیٹھ جاتے یعنی الٹے پاؤں کی ٹانگ یا پاؤں کے اوپر بیٹھ جاتے، اور اس قدر اطمینان سے جلسے میں بیٹھا کرتے کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی، یعنی کہ جلسے میں ایک سجدہ ختم کرنے کے بعد جب دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تو بہت اطمینان سے بیٹھتے تھے، اتنے اطمینان سے کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی، پھر دوسرے سجدے کے لیے جاتے، پھر تکبیر کہہ کر اٹھتے یعنی اللہ اکبر کہہ کے پھر دوسرے سجدے سے واپس اٹھتے، پھر کیا کرتے بایاں پاؤں موڑ کر اس پر بیٹھتے یعنی سیدھا پاؤں کھڑا رکھتے اور دوسرا پاؤں الٹا والا پاؤں بٹھا لیتے، اس کے اوپر بیٹھ جاتے، اس قدر اطمینان سے جلسہ استراحت میں بیٹھے رہتے کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی، پھر کھڑے ہوتے اور دوسری رکعت اسی طرح مکمل فرماتے، پھر جب دوسری رکعت کے بعد کھڑے ہوتے تو تکبیر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے جیسا کہ نماز کے شروع کرتے وقت کیا تھا، یعنی کہ جب دو رکعت ختم ہو گئی اتحیات پڑھ کے جب دوبارہ کھڑے ہوئے تو پھر تکبیر کہتے اور دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے جیسے کہ سٹارٹ میں اٹھاتے تھے، اسے بولتے رفع دین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں، صحابی رسول فرماتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باقی نماز میں بھی ایسا ہی کرتے حتیٰ کہ جب آخری سجدہ ہوتا جس کے بعد سلام پھیرنا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تورک کرتے۔ تورک کا مین میں آپ کو یہاں سمجھاتے جاؤں یعنی کہ آخری ٹائم جو ہوتا ہے سلام پھیرنے والی جو رکعت ہوتی ہے وہ دوسری ہو، تیسری ہو یا چوتھی ہو، اس کا معنی کچھ اس طرح ہے کہ اپنے بائیں پاؤں کو دائیں پاؤں کے نیچے سے باہر نکالتے یعنی سیدھے پاؤں کے نیچے سے الٹا پاؤں نکال کے اس کے اوپر یعنی لیفٹ جو آپ کی ٹانگ ہوگی اس کے اوپر بیٹھ جاتے، کولے کے اوپر بیٹھ جاتے اور سیدھے پاؤں کو کھڑا رکھتے، اس کی انگلیاں قبلے کے رخ ہوتی، دائیں ہاتھ کو دائیں گھٹنے پر اور بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر رکھتے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ فرماتے، یعنی کہ جب آخری رکعت میں بیٹھ جاتے اس ٹائم وہ شہادت کی انگلی کو ہلکا ہلکا موومنٹ کرتے تھے، موومنٹ کنٹینیوسلی کرتے رہتے تھے ہلکا ہلکا، پہلی انگلی جو شہادت کی اس سے موومنٹ کرتے ہلکی ہلکی، اور جو سیکنڈ انگلی ہے اس کو اور آپ کا تھم جو ہے ان دونوں کو ایک گول دائرہ بنا لیتے، باقی لاسٹ والی دو انگلیوں کو بند رکھتے اور یہ انگوٹھا اور سیکنڈ والی انگلی کو ایک گول دائرہ بنا کے شہادت کی انگلی کھول کر اس کو ہلکا ہلکا موومنٹ کرتے تھے اور پھر سلام پھیرتے تھے۔ ان سب 10 صحابہ کے درمیان جب صحابی رسول سیدنا ابو حمید رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا تو 10 صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے بالکل سچ بیان کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ 2 پوائنٹ رائز ہیں، وہ یہ ہیں، امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ الموتیٰ 279 ہجری 279 میں ان کی وفات ہوئی، وہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث بالکل حسن درجے سے صحیح ہے، اور یہ حدیث آپ کو سیدنا ابو حمید سے راوی ہیں جو یہ حدیث آپ کو مل جائے گی جامعہ ترمذی میں 304 نمبر ہے، سنن ابی داؤد میں 730 سے لے کر
34 में है, اور सुनन इब्न माजा में 1061 नंबर इंटरनेशनल के मुताबिक हदीस है। सेकंड पॉइंट है कि मियाए सादत में इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह जो थे, उनकी तकरीबन वफ़ात जो हुई थी 505 हिजरी में थी। और उसके बाद एक किताब है गनीतुल तालबीन में शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो रहमतुल्लाह अलमौता, उनकी जो वफ़ात हुई थी 561 हिजरी में भी उन्होंने यही नमाज का तरीका लिखा है। अल्लाह से दुआ है आखिरत में कि जो हक बोला उसको तमाम दुनिया में फैला दे, और जो गलती कोताही हो गई उससे हमें सुनते ही दिलों से निकाल दे, और हमें सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व